बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसरीन का शौहर फौत हुआ तो वो बच्चों को लेकर मैके आ गई। भाई भाभी ने कहा कि हम तुम्हारे बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, इन्हें लेकर चली जाओ। नसरीन को गुस्सा आया और बोली, फिर मेरे बच्चों को जहर खिलाकर मार दो। इतना सुनना था कि भाभी के दिमाग में शैतानी चाल आई और इसने नसरीन को भाई के साथ बाजार भेजा और पीछे से बच्चों को खाने में जहर दे दिया और वो मर गए। जब नसरीन घर आई तो सामने का मंजर देखकर पागल हो गई और घर से भाग गई। कुछ दिन गुजरे तो भाभी सुबह उठी, इसकी रूह लरस गई। सामने सेहन में नसरीन गड्ढा खोद कर। शौहर के इंतकाल को बस 10 दिन ही गुजरे थे जब सारी नंदे और देवर इसके घर पर आकर बैठ गए। कहने लगे कि ये घर हमारे बाप की मलकियत है। हम दूसरे भाई के मुंह को देखकर सब्र कर बैठे थे, अब वो नहीं रहा तो हमें अपने बाप की जायदाद वापस चाहिए। नसरीन कहने लगी कि मैं इसकी बेवा हूँ, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। आप लोगों को तो चाहिए कि इस घर को मेरे नाम करके सब बहन भाई मेरी और मेरे बच्चों की किफालत करें, क्योंकि ये आपके भाई की ही औलाद है। लेकिन नसरीन के ससुराल वालों ने इसे धक्के मारकर बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। वो बेचारी बच्चों को लिए रोते रोते अपने भाई के घर गई। इसके वालिदैन हयात न थे, बस एक भाई ही आखिरी सहारा था। जब इसने भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा भाभी ने खोला था। नसरीन को बैग और बच्चों के साथ देखकर आंसू बहाते देखकर समझ गई कि ससुराल वालों ने इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। ये देखकर भाभी के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। छोटा सा घर था जिसमें वो अपने शौहर और बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी और इस पर नसरीन अपने 3 बच्चों के साथ आ गई। नसरीन की कभी भी अपनी भाभी से नहीं बनी थी, क्योंकि वो इन नंदों में से न थी जो कि भाभी से बना कर रखती। इसकी भाभी बहुत तेज तरार थी। जब भी वो नसरीन के साथ जुबान दराजी करती तो नसरीन भी इसे हमेशा पूरा पूरा जवाब दिया करती थी। जब तक नसरीन की शादी नहीं हुई घर में लड़ाई झगड़ा रहता। नसरीन की शादी हुई तो इसकी भाभी ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा था। नसरीन की शादी इसकी भाभी ने एक ऐसे शख्स से की थी जो ज्यादा उम्र का था, बीमार ही रहता था, क्योंकि इसका अपना घर था और 2 मंजिला था। एक मंजिल किराए पर चढ़ा रखी थी, जिसके किराए से नसरीन की जिंदगी कुछ बेहतर गुजर रही थी। कुछ इसका शौहर काम कारोबार भी तेज था। जब ठीक होता तो सुबह का निकला रात को अच्छे खासे पैसे लेकर आता। इसका बाकायदा काम तो न था, लेकिन एक जगह का माल खरीद कर दूसरी जगह महंगे दामों बेचकर वो रात को जेब पैसों से भर कर आता था। उम्र में भी नसरीन से 15 साल बड़ा था और ये रिश्ता इसकी भाभी ने ही जबरदस्ती करवाया था कि अच्छा खाता पीता घराना है। कुछ उम्र का तकाजा था और कुछ इसे टीबी हो गई, जिसका इसने ठीक से इलाज नहीं करवाया तो वो बिगड़ गया। इसलिए जितने भी जमा पूंजी थी वो सारी नसरीन ने अपने शौहर के इलाज पर लगा दी, लेकिन फिर भी इसकी जान न बचा सकी। अभी तो इसका गम भी भरा नहीं था कि ससुराल वालों ने अपना असल रंग दिखा दिया, इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। नसरीन आते ही भाई के साथ लगकर रोने लगी। इसकी भाभी ने 2-4 जुमले इसके साथ तसल्ली के भी नहीं बोले थे, लेकिन भाई बहन की हालत को देखकर इसे तसल्ली देने लगा कि रोजी रोटी इंसान अपने नसीब की खातिर लेकर ही आता है। 3 कमरों का घर था, इसलिए कमरा इसे और इसके बच्चों को इसके भाई ने दे दिया। लेकिन इसकी भाभी अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। कहने लगी, अपने बच्चे तुमसे पाले नहीं जाते, इनके अखराजात तुम इतनी मुश्किल से पूरे कर रहे हो। इस पर बहन को भी घर पर बिठा लिया। जाकर इसके ससुराल वालों से बात करो कि इसे घर का एक कोना ही दे दें ताकि वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। कैसे पालोगे इन्हें? शमशाद ने भी बीवी की बात पर गौर फिक्र किया तो परेशान सा हो गया था। इसने अगले ही रोज जाकर नसरीन के देवर और नंदों से बात की कि इस घर में इसका भी हिस्सा है, लेकिन इन लोगों ने शमशाद को मोहलियात बुक कर घर से निकाल दी। कहने लगे कि इसका शौहर मर गया है, इसका हिस्सा भी खत्म हो गया। हाल बता, तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन का हिस्सा जरूर मौजूद है। अगर बहन से इतनी हमदर्दी है तो इसको अपना आधा घर दे कर दो। शमशाद मायूस होकर घर आ गया था। बीवी को जब नजर आया कि नसरीन अब हमेशा के लिए इस घर में आकर बैठ गई है तो इसने अपना रवैया और भी ज्यादा बुरा कर लिया था। वो खाना बनाती तो सालन बनाकर और रोटियां पकाकर अपने कमरे में छुपा के रख देती। नसरीन जब किचन में जाती तो इसे ना रोटी नजर आती और ना ही सालन। फ्रिज खोलकर देखती तो थोड़ा सा आटा फ्रिज में इसको पड़ा मिलता। इसकी चंद रोटियां बनाकर वो अपने बच्चों के सामने अचार के साथ रख देती। जानती थी शादी से पहले जिस रोब से वो इस घर में रहती थी, अब बच्चों के साथ इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती।
بچے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا کر ماں سے بار بار کہتے، اماں کل کیا پکاؤ گی؟ 3 دن سے ہم روٹی اچار ہی کھا رہے ہیں۔ نسرین کے پاس نہ تو تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر، اس لیے بھائی کی روکھی سوکھی کھانے پر مجبور تھی۔ حالانکہ گھر کے کافی سارے کام وہ بنا کسی کے کچھ کہے کر دیا کرتی، گھر کی صفائی بھی کر دیتی، کپڑے بھی دھو دیتی، لیکن جب اس کا بھائی رات کو آتا تو اس کی بھابھی سر باندھ کر اپنے ڈرامے بازیاں شروع کر دیتی۔ خوشامد سے کہنے لگی کہ میں تو پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں، تمہاری بہن سے اتنا نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہاتھ ہی بٹا دے۔ جب یہ بات اس کی بھابھی اپنے کمرے میں اور شمشاد سے کہہ رہی تھی، اتفاق تھا کہ نسرین اس وقت اپنے کمرے سے نکلی تھی تاکہ اپنے بچوں کو روٹی بنا کر کھلا سکے۔ پھر اس نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گئی، بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اس کے بھائی نے ہی کھولا تھا تو وہ کہنے لگی، اپنی بیوی سے پوچھو کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، سارے گھر کا کام میں خود بخود کر دیتی ہوں، تمہارے آنے سے پہلے یہ سر باندھ کر یہ دکھاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی، کچن میں یہ مجھے جانے نہیں دیتی، کھانا بنا کر یہ کمرے میں چھپا لیتی ہے، 3 دن سے میرے بچے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نسرین رونے لگی۔ شمشاد نے بہن کی بات سن کر بیوی کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہائے تمہیں ہمیشہ بس بہن کی بات پر ہی اعتبار آتا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، جیسے ہی کھانا پکتا ہے یہ پلیٹ بھر کے اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، جب تم آتے ہو تو یہ دوبارہ سے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس نے خوب سکھا رکھا ہے کہ ماموں آئے تو مظلومیت کے رونے رونا شروع کر دو۔ بہن اور بیوی کے بیچ میں گھن چکر سا بن گیا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کی بات کا اعتبار کرے۔ حالانکہ اب تو وہ ڈبل ڈیوٹی دینے لگا تھا تاکہ گھر میں اخراجات میں مشکل پیش نہ آئے، لیکن سارے پیسے اس کی بیوی اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اپنے بچوں کو اس نے گورنمنٹ اسکول میں ڈال رکھا تھا، لیکن جب نسرین نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہتی ہے تو اس کی بھابھی کہنے لگی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ نسرین کہنے لگی، میں بھی انہیں گورنمنٹ اسکول میں ہی ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگی، پھر بھی 100 خرچے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کاپی ختم ہو گئی، کبھی پینسل، پھر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے خرچی الگ سے دینی پڑتی ہے، وہ ہماری حکومت نہیں دے گی تمہارے بچوں کو۔ بیوہ ہونا اور بچوں کا یتیم ہو جانا ایک عورت کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ یہ بات اب نسرین کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ بھلے ہی شادی سے پہلے اس نے اپنا رویہ بھابھی کے ساتھ برا رکھا ہوا تھا، مگر جب سے وہ بیوہ ہو کر اس گھر میں آئی تھی اس نے اپنا رویہ کافی حد تک بدل دیا تھا۔ وہ تو اب بھابھی کی ناانصافیوں پر خاموش ہو جایا کرتی تھی، یہی چاہتی تھی کہ بس بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، کیونکہ اب جب تک اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی تھی اس نے رہنا تو یہیں پر تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، سب کچھ تو کر ہی رہی تھی، مگر اس کے باوجود جب اس کی بھابھی نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ آخر وہ کیسے اپنے بھائی پر مان جتاتے ہوئے کہتی کہ میرے بچے بھی اسکول میں جانا چاہتے ہیں؟ ارے اس نے تو کئی طرح کے خواب دیکھ رکھے تھے کہ اگر بچے پڑھ لکھ کے کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ روکھی سوکھی کھاتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر سے چلی جائے گی۔ جب وہ خاموشی سے پلٹ کر وہاں سے جانے لگی تو شمشاد نے اسے روک لیا، کہنے لگا کہ نسرین کل تم اپنے بچوں کو تیار کر دینا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو لے جاؤں گا اور ان کا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ یہ سن کر نسرین کی آنکھوں میں خوشی کی لہر سی دوڑی تھی، وہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے لگی، بے ساختہ اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھ دیا تو بھائی بھی زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ نسرین تو خوشی خوشی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ بھابھی تو سیخ پا ہو چکی۔ نسرین گئی تو شوہر کو اپنی جانب کر کے کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے بچوں کو بھی پڑھاؤ گے تم؟ ارے اپنے بچوں پر توجہ دو، میری ساری بہنوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اتنی اچھی تعلیمی کارکردگی ہے ان کی، ان تو تھوڑی تمہاری کم تنخواہ کی وجہ سے میں نے اپنے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیے ہیں، اوپر سے تم اپنی بہن کے بچوں کو بھی اسکول میں ڈال رہے ہو۔ ارے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ نہیں؟ وہ ساری رات شمشاد اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بس اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات اٹھا کر اسے باتیں سناتی رہی کہ بس کسی طرح وہ اپنے شوہر کا ارادہ بدل دے، مگر شمشاد بھی طے کر ہی چکا تھا۔ اگلے روز وہ نسرین کے بچوں کو اسکول لے گیا۔ بچے جب واپس آئے تو یونیفارم اور اسکول کی کتابیں بستے لے کر آئے تھے، خوشی خوشی نسرین کو دکھانے لگے۔ نسرین یہ دیکھ کر خوش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی کو کہا کہ یہ سب کچھ آپ اپنے میکے سے نہیں اٹھا کر لائی ہیں اور نہ ہی میں نے آپ کے بچوں سے چھین کر لیا ہے، اس گھر میں بھی اپنے باپ کی وراثت پر پورا حق رکھتی ہوں۔
اگر میرے سسرال والوں نے مجھے میرے شوہر کے ورثے سے حق نہیں دیا، میرے بچوں کو محروم رکھا، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم ہی کر رہی ہیں۔ نسرین کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ اس کی بھابھی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ مارے غصے کے اس نے نسرین کے منہ پر تھپڑ ہی جڑ دیا تھا۔ کہنے لگی، خبردار جو تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں یہاں سے کوئی حصہ بھی ملے گا، سمجھی؟ تمہیں جو ٹرک بھر کر جہیز دیا تھا نا تمہارے بھائی نے، وہی تمہارا حصہ تھا۔ تمہارے منحوس کلموہے بچوں کی پیدائش پر جو اتنے زیادہ تحفے دیے تھے، وہی تمہارا حصہ تھا۔ اب یاد آیا تمہیں تمہارے حصے اور حق کا؟ اپنی اولاد کو واپس اپنے سسرال والوں کو دو، وہی پالیں گے ان لوگوں کو۔ تم کہیں جا نہیں سکتی، تمہارا چلو اس گھر پر حق بھی ہے، مگر ان مردودوں کو تو واپس ان کے ابا کے گھر بھیجو۔ یہ کیوں پل رہے ہیں یہاں پر اپنے ماموں کے ٹکڑوں پر؟ نسرین نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے کہنے لگی، اتنے ہی برے لگتے ہیں آپ کو تو مار کیوں نہیں دیتی ان کو؟ لائیں زہر اور دے دیں میرے بچوں کو، مر جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں پھر سکون آ جائے گا۔ نہیں کھائیں گے یہ کسی کا حق، نسرین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ جبکہ نسرین کا بھائی خاموشی سے ایک جانب کھڑا ایک نظر اپنی بیوی کو اور ایک نظر اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ان دونوں کے بیچ بالکل پھنس کر رہ چکا تھا۔ آخر بولتا تو کس کے حق میں بولتا؟ وہ تو آئے روز کی چک چک سے ویسے ہی نالاں تھا۔ وہی نسرین کے الفاظ اس کی بھابھی کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ زہر کے لفظ سے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی کہ آج تو نسرین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے کمرے سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے شمشاد نے بھی اپنی بیوی کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں تمہارے منہ سے اپنی بہن یا اس کے بچوں کے بارے میں کسی بھی طرح کے خرافات نہ سنوں۔ خرچ اٹھانا میرا کام ہے، اگر تم نے ایسے لفظ منہ سے نکالے تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ نسرین کی بھابھی سوچتے ہوئے اس وقت تو خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے دماغ میں بہت بڑا منصوبہ چل رہا تھا۔ اگلے چند روز تک وہ نسرین سے کچھ نہیں بولی تھی، کھانا بھی بناتی تو کچن میں ہی پڑا رہتا۔ نسرین اپنے بچوں کے لیے خود روٹی بناتی اور پھر سالن ڈال کر لے جاتی۔ بچے بھی گوشت اور بریانی کھا کر خوش ہو چکے تھے۔ نسرین نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی بھابھی کو عقل آ گئی، اب اس کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ مگر یہ بھی بس نسرین کی غلط فہمی ہوئی تھی۔ بہت دنوں تک جب شمشاد کو بھی بیوی کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملی تو وہ بھی خود کو باروب محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ڈانٹ کا اثر اس کی بیوی پر ہو چکا ہے۔ اب گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ اگلے روز گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا۔ شمشاد کو تنخواہ بھی ملی تھی، اس لیے تنخواہ میں سے ایک حصہ اس نے بیوی کو دیا، دوسرا حصہ اس نے نسرین کو دیا تھا۔ پھر نسرین اور بیوی بچوں سے پوچھا کہ مجھے تمام تر چیزوں کی لسٹ بنا کر دے دو، میں جا کر سامان لے آؤں۔ سامان کے لیے جب لسٹ بن چکی تو بھابھی کہنے لگی کہ میرے سر میں شدید درد ہے، چکر سے آ رہے ہیں، مجھ سے تو نہیں چلا جائے گا بازاروں مارکیٹوں میں۔ تم ایسا کرو، نسرین کو ساتھ لے جاؤ، بچے یہیں کھیلتے رہیں گے اور میں اندر ذرا آرام کر لوں گی۔ نسرین نے بھی حامی بھر لی، کالی چادر خود کے گرد لپیٹی اور دونوں بہن بھائی سودا سلف خریدنے کے لیے گھر سے چلے گئے۔ پیچھے بھابھی کے دماغ میں اپنی چال کو کامیاب بنانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے کھانا بنایا، بچوں کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے؟ شمشاد اور نسرین دونوں کے بچوں نے کہا ہم نے بریانی کھانی ہے۔ یہ سن کر بھابھی نے بڑے پیار سے نسرین کے بچوں کو پچکارا تھا، پھر گئی اور بریانی بنانے لگی۔ جیسے ہی بریانی دم سے اتری تو اس نے نسرین کے بچوں کے لیے چاول پلیٹ میں ڈالے اور پھر ان چاولوں پر ایک زہر چھڑک دی، جو کہ بہت ہی شدید زہر تھا۔ اس نے بڑے ہی دھیان سے پہلے کھانا اپنے بچوں کو ایک جانب بٹھا کر دیا تھا اور باقی بریانی نسرین کے بچوں کو الگ بٹھا کر دی تھی۔ بچے بریانی کھا رہے تھے تو اس کی خوب تعریف کر رہے تھے کہ ممانی بڑے مزے کی بریانی بنی ہے، آپ ہمیں روز ایسے ہی کھانا بنا کر دیا کریں۔ جیسے ہی بریانی کے چند لقمے ان کے حلق سے نیچے اترے، پیٹ میں گرم لاوا پھوٹا تھا۔ سب سے پہلے نسرین کا چھوٹا بیٹا رویا تھا، کہنے لگا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ باقی بہن بھائی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں بھی کھانسی آنے لگی، سب کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بھابھی نے فوراً اپنے بچوں کو بھیجا، کہنے لگے جاؤ بچوں اپنے کمرے میں جاؤ، باہر مت آنا۔ بچے بھی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پھر کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی جو کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔
آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، منہ سے اور ناک سے خون آنے لگا تھا۔ شاید بچوں کے جگر پھٹ چکے تھے، مگر صفاق دل ممانی کو رحم نہیں آیا تھا۔ خون کے بعد بچوں کے منہ سے جھاگ نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بڑی ہی ترسی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی ممانی کو دیکھ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے۔ ایک پل کو یہ منظر دیکھ کر بھابھی کا دل بھی کانپا تھا۔ پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اسی میں ہی میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تینوں بچے تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ اس کے بعد بھابھی نے سب سے پہلے تو صحن میں گڑھا کھود کر وہ ساری زہر والی بریانی زمین میں دفن کی، بچوں کے منہ صاف کیے اور پھر باہر سے گزرتے کلفی والے سے کلفیاں لا کر بچوں کے پاس رکھ دی۔ اسے یہ لگے کہ بچوں نے باہر سے کلفیاں خرید کر کھائیں۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں نے اپنے بچوں کو تو کلفیاں کھانے سے روک دیا تھا، مگر نسرین کے بچوں نے ضد کر کے گندی کلفیاں خرید کر کھا لی تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب نسرین اور شمشاد گھر واپس لوٹے تو گھر میں تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ نسرین کی بھابھی رو رو کر محلے والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ نسرین کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے بتایا کہ بچوں نے باہر سے گندے پانی والی کلفیاں کھا لی تھی، جس میں نہ جانے کیا زہر تھا کہ بچے مر گئے۔ نسرین تو روتے ہوئے غش کھا کر گر چکی تھی۔ اس کلفی والے کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ ملا۔ پورے محلے میں یہ بات کچھ یوں پھیلی تھی کہ زہریلی کلفیاں کھانے سے نسرین کے یتیم بچے مر گئے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ نسرین کی تو کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی۔ نہ جانے یہ آزمائش تھی یا مصیبت۔ 7 دن بعد وہ بے ہوشی سے باہر آئی تھی۔ اٹھ کر سب سے پہلے سوال ہی اپنے بھائی شمشاد سے یہ کیا تھا کہ میرے بچے کدھر ہیں؟ جب اسے ہوش میں آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کے بچے مر چکے ہیں تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ رو رو کر بس ایک ہی بات کرتی کہ میری بھابھی نے میرے بچوں کو زہر دے کر مار دیا۔ یہ سن کر ایک پل کو بھابھی کا رنگ متغیر ہوا تھا، مگر وہ پاگل نسرین سے لڑنے لگی کہ بکواس بند کرو، وہ خود گندی چیز کھا کر مرے ہیں، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شمشاد نے اپنی بہن کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن آخر کب تک کرواتا؟ اتنے پیسے کہاں سے لاتا؟ بار بار نسرین کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ روتے ہوئے چیخنے چلانے لگتی۔ ایک رات گھر سے ہی بھاگ گئی۔ شمشاد نے اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن کہاں ڈھونڈتا؟ نسرین تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آخر کو اپنے بھانجے بھانجیوں کی قبروں پر بھی آ کر دیکھا، مگر وہاں پر بھی وہ موجود نہ تھی۔ بھابھی کو تو خوشی ہوئی تھی کہ چلو جان چھوٹ گئی اس نسرین سے، کم از کم اب زندگی میں سکون تو رہے گا، سارے کانٹے خود بخود میری زندگی سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ جب اسے اپنے صحن میں عجیب سی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی صحن میں کھدائی کر رہا ہو۔ شور کی آواز سن کر شمشاد اور اس کی بیوی دونوں ہی اٹھ چکے تھے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر بھابھی کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ تو کئی ہفتوں بعد واپس لوٹ کر آنے والی نسرین تھی، جو کہ زمین کا وہ حصہ کھود رہی تھی جہاں پر زہر آلود بریانی اس کی بھابھی نے دفنائی تھی۔ وہ لوگ اسے روکنے لگے۔ شمشاد اپنی بہن کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے، بال بکھرے تھے۔ کہنے لگی خواب میں میرے بچے آتے ہیں، روز رات کو پاس آ کر کہتے ہیں کہ اماں یہاں پر ہماری لاشیں دفن ہیں، تم کھود کر ہمیں قبرستان میں دفناؤ۔ بہن کی یہ بات سن کر شمشاد کہنے لگا تم پاگل ہو چکی ہو، انہیں قبرستان میں ہی دفنایا تھا، تمہیں خود ان کی قبر پر لے کر گیا تھا، مگر تھوڑی سی مٹی اٹھانے پر وہاں پر چاول نکلے تھے جو کہ خراب تو ہو چکے تھے، مگر چاول دفن دیکھ کر شمشاد تھٹکا تھا۔ نسرین تو روتے ہوئے کہنے لگی دیکھ لو میرے بچوں کی قبر یہی ہے، یہ لو دیکھو یہ چاول، میرے بچوں نے یہی چاول کھائے ہوں گے، تمہاری بیوی نے ہی مارا ہے انہیں۔ نسرین تو پاگل تھی، مگر شاید کچھ تو اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ خواب میں اسے نشانیاں مل چکی تھی۔ بھابھی تو فوراً کہنے لگی کہ یہ کھانا خراب ہو چکا تھا، اس لیے بے ادبی نہ ہو تو میں نے یہاں دفن کر دیا۔ لیکن تب بھی شمشاد کے دونوں بڑے بیٹے جو کہ 11-12 سال کے تھے وہاں پر آ گئے۔ مزید خاموش نہ رہ سکے۔ اس روز جو کچھ ہوا تھا سب کچھ لفظ بلفظ انہوں نے اپنے ابا کو اور نسرین کو بتا دیا۔ یہ سن کر شمشاد اپنی بیوی پر شدید غصہ آیا تھا، ایک حقارت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دی، فوراً پولیس کو بلوایا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی مجھے خبردار جو جیل بھجوایا، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گی، مگر پولیس بھابھی کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔
شمشاد نے اپنی بہن سے معافی مانگی، اس کا حلیہ درست کروایا، اس کا علاج کروایا۔ وہ اپنے بھائی کی اولاد میں اپنی اولاد دیکھنے لگی تھی، ان کو یوں پیار کرتی جیسے اس کے بچے ہوں۔ دھیرے دھیرے نسرین کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہونے لگا۔ بچوں کو بھی ایک ماں کا پیار مل چکا تھا، جبکہ بچوں کا قتل کرنے والی نسرین کی بھابھی کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔